आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आयत नंबर 32 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू, उन्होंने कहा, या नूह, ए नूह, क़द जादलतना, जिदाल जंगो जिदल, इसका मतलब होता है झगड़ा करना, बहस करना। बादे मुफ़ाइला से जिदाल या मुजादला दोनों लफ्ज़ आते हैं। तो उर्दू में भी मुजादला कम कम इस्तेमाल होता है, जदल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब होता है एक दूसरे से बहस करना। जादलता, तूने बहस की ना हमसे। कद जादलता ना, तू हमसे बहस कर चुका। ऐ नूह, तूने हमसे बहस कर ली। अक्सर था जिदालना, और बहुत कर दी हमारी बहस। बामावरा तर्जुमा ये है कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, तूने हमसे बहस कर ली और बहुत बहस कर ली। बहुत बहस कर ली, क्योंकि कुरान शरीफ से ही हमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, वलक़द अर्सलना नूहन इला कौमिहिम फलबिसा फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला खमसीना आमा, कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें रहे 950 साल। 950 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करते रहे। या तो उस जमाने में सबकी उम्रें ज्यादा थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा उम्र अता फरमाई, और उस उम्र के साथ ये आजमाइश भी दी कि 950 साल सब्र से लोगों को अल्लाह का हुक्म सुनाते रहे, पैगाम देते रहे। ढीठ लोग थे, नहीं माने, नहीं माने, और उल्टा उनके ऊपर बेदारी का इजहार करेंगे, भाई बड़ी तुमने इनसे बहस कर ली। फातिना बिमा ताइदूना। फातिना, अता या अती का मतलब होता है पहुंचना, आना। तो यअती वो आता है, फेल अमर बनाने के लिए आप इसकी ये काट देंगे, पीछे फिर पढ़ने के लिए एक अलिफ लगानी पड़ेगी, तो इती हो जाएगा। और इती की अक्सर ये नहीं पढ़ी जाती। तो इती ना, आ हमारे पास। अब इती ना के साथ आ गया बे, तो आ हमारे पास साथ, यानी मतलब है कि ला हमारे पास। तो ले आ हमारे पास, माँ ताइदुना। ताइदु जो है ये वाओ आइन दाल से है, वादा याइदु। वादा याइदु यानी तू जिसका हमसे वादा करता है। अब वादा अगर किसी पॉजिटिव चीज का होगा तो हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे कि जिसकी तू हमें उम्मीद दिला रहा है, जिसके तूने वादे किए हैं। अगर नेगेटिव चीज का होगा तो फिर माँ मुहावरा तर्जुमा बनेगा, जिसकी तू धमकी देता है हमें। तो ले आ हमारे पास जिसकी तू हमें धमकी देता है, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। मतलब ये कि जो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं और वो बताते हैं कि ए कौम वालों, तुम नहीं बाज आओगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो कौम ऐसी ढीठ है कि इतने पाकीज़ा और इतने जलीलुल कद्र रसूल उसको नसीब हुए, और वो नहीं उनकी बात मान रही और नहीं बात आ रही, और उल्टा उनसे कह रही है कि बस जी बड़ी हो गई, बड़ी बहस कर ली, बड़ा मुनाजरा हो गया, अब सच्चे हो तो जाओ फिर अजाब लेके आओ। तुम्हारे सच्चे होने का यही सबूत है। कालू या नूह कद जादलतना फअक्सरता जिदालना फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिन सादिकीन। काला, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा, इन्नमा का मतलब होता है बस, महज, सिर्फ। यअतीकुम, ये वही अता याती वाला है। आगे फिर इसमें भी क्योंकि बे आ गया तो इसका मतलब हो गया लाएगा। कुम तुम्हारे पास, लाएगा तुम्हारे पास ही उसको, इसको तो या उसको तो लाएगा तुम पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। तो तुम अल्लाह ही ला सकते हैं, और तो कोई ला नहीं सकता। इंशा, अगर वो चाहेगा। उमान तुम भी मुजिजीन, और फिर तुम मोजिज नहीं हो सकते उसके मुकाबले में। मोजिज जो है ये, मोजिजा भी जो उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है उससे बनता है। मोजिज होता है आजिज करने वाला, और आजिज करने वाले का मतलब होता है काबू से निकलने वाला। तो तुम उसके काबू से बाहर नहीं निकल सकते, तुम उससे भाग नहीं सकते। जब उसका अदाब आ जाएगा तो फिर तुम कुछ कर नहीं सकोगे, जो तुम इतने
تنتنے میں آ کر اور اتنے تکبر میں آ کر مطالبے کر رہے ہو کہ جی ہمیں عذاب لا کے دو، عذاب لا کے دو، مگر میں نہیں لا سکتا، رسولوں کے اختیار میں نہیں ہوتا عذاب لانا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے کوئی ایسے الفاظ کہے کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کر دے، یعنی کتنی کتنی بد نصیب قوم ہے کہ تمہارے پاس وہ ہستی آئی جس کے لیے دنیا کی ہر امت کی خواہش ہو کہ ہمارے پاس وہ آ جائے، اور جب آئی تمہارے پاس تو تم ان سے ایسے دشمن بنے کہ ان کو زخمی کر دیا۔ تو اس کے اوپر پھر قرآن شریف میں آیا کہ نہیں، آپ نہیں جانتے کس کو ہدایت ملے گی اور کون گمراہ ہوگا۔ رسول کو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے، رسول اپنی قوم کے خلاف بد دعا بھی نہیں کرتا، اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ان کے لیے یہ عذاب والا چیپٹر رسول نہیں کھولتے۔ حضرت یونس علیہ السلام اگر چھوڑ کر چلے گئے تھے واضح حکم کے بغیر، تو ایکچولی ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر دنیا میں ہی گرفت کی گئی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معافی دی ان کی دعا کے بعد۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے اس عذاب کو لانا، اللہ ہی لا سکتا ہے، پر جب وہ لائے گا تو پھر تمہارا کچھ نہیں بنے گا، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، فرمایا اس کو تو بس اللہ ہی لائے گا تمہارے پاس، اللہ ہی لائے گا تم پر اگر وہ چاہے گا، اور تم اس کے قابو سے باہر نہ نکل سکو گے۔ ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گی تم کو، یا نہیں نفع دیتی تم کو، نصحی، نصحی جو ہے یہ نصح ینصحو اس کا روٹ ہے، جس سے ایک لفظ نصیحت بنتا ہے، ناصح بنتا ہے۔ تو ناصح جو ہوتا ہے وہ نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، مگر نصیحت کا جو بنیادی طور پہ مطلب ہے عربی میں، وہ جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے خیر خواہی کرنا۔ تو رسول جو ہیں اپنی قوم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ نصیحت خیر خواہی کی خاطر کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو نصیحت کا مطلب لیتے ہیں کسی کو مشورہ دینا، رائے دینا، مگر عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی، ایسی بات جس کے اندر انسان کی اپنی کوئی غرض نہ ہو، صرف دوسرے کی بھلائی ہو، خالص ہو، بے لوث ہو۔ تو نہیں نفع دے گی تمہیں میری خیر خواہی، یا نہیں نفع دے سکتی تمہیں میری خیر خواہی، ان اردتو، اگر میں ارادہ کروں، اگر میں چاہوں، ان انسہ لکم، یہ انسہو تھا، ان کی وجہ سے یہ ہے پر زبر آ گئی، مضارع نصب میں چلا گیا، کہ میں تمہیں خیر خواہی کروں، یعنی میں اگر تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں، تم میری خیر خواہی تمہارے اوپر کچھ کارگر نہیں ہو سکتی، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ان کان اللہ، اگر اللہ جو ہے یریدو، وہ یہ چاہتا ہو، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں اغوا کر دے۔ اغوا کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دینا، یہ غین واؤ اور یہ غوا یغوی کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہو جانا، اسے پھر جو باب فعال بنتا ہے یغوا ان، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کر دینا، راستے سے بہکا دینا۔ اردو کا اغوا بھی پھر اسی سے آیا ہے، این یغویکم، کہ وہ گمراہ کر دے تم کو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں ہدایت دینا چاہتا، اور کیوں نہیں دینا چاہتا، ظاہر سی بات ہے وہ انسان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بار بار دوسری جگہوں پہ آ چکا ہوتا ہے، ہر موقع کے اوپر یہ تفصیل نہیں آتی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں ہدایت دینا چاہتا کیونکہ تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ تمہیں نہیں ہدایت دے گا تو میری نصیحت، میری خیر خواہی تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گی۔ میری اتنی ہی استطاعت ہے کہ میں تمہیں صحیح بات پہنچا دوں، جو میرے رب نے مجھے پیغام دیا تھا میں تمہیں پہنچا دوں۔
اور یہی نوح علیہ السلام کا فریضہ تھا، یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا۔ اس کے متعلق آپ نے خطبہ حجۃ الوداع پر لوگوں سے اسی طرح آخر میں جا کر یہ بات کی، جب نوح علیہ السلام بھی تمام عمر نصیحت کرتے رہے، تو اب وہ بھی آخر میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف پلٹ رہے۔ میں نے تو تمہیں نصیحت جتنی کرنی تھی کر دی، اب تم نے فائدہ نہیں اٹھانا تو تمہاری مرضی، ہوگا کیا، جاؤ گے اس کے پاس واپس، اور جو بھی تم نے کیا ہوگا نقصان، وہ اپنا نقصان کیا ہوگا، میرا کیا نقصان کر لیا ہوگا، مجھے تنگ کیا زندگی میں، میری بات نہیں مانی، مذاق اڑایا، دھمکایا، اذیتیں دی، تکلیفیں دیں، جو میرے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے ایمان لے آئے ان کو تنگ کر لیا، تو جو کچھ بھی کیا دنیا تک ہے نا، اب آگے تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے، وہاں جا کر کیا ہوگا۔ یہ ایک طرح سے دھمکی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، مزید وارننگ بھی ہے، ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، اور نہیں نفع دے سکتی تم کو میری خیر خواہی اگر میں ارادہ کروں تم سے خیر خواہی کا، اگر اللہ یہ چاہے کہ تم کو وہ گمراہ کر دے، وہی تمہارا رب ہے اور اس ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا، یہ تقریباً اب عمر کا آخری وقت تھا، آپ کو شاید معلوم بھی تھا کیونکہ آپ نے لوگوں کو کہہ بھی دیا تھا کہ اس کے بعد شاید میں حج پہ نہ آؤں، اور وہاں پر آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، یعنی قیامت والے دن، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے بے شمار کی تعداد میں یہ کہا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ کی، آپ نے ہم کو پیغام پہنچا دیا، اور آپ نے خیر خواہی کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار یہ فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ کیا گواہی اللہ سے بھی حضور نے لی؟ کہ میں نے اپنا پیغام جو پہنچانا تھا، جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے پوری کر دی۔ یہ ہے اصل سمجھنے کی چیز، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا فرما دی، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب اس پیغام کے پہنچانے سے، اس خیر خواہی کے کرنے سے فائدہ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے گا۔ صرف بائی چانس ایک رسول کی قوم میں پیدا ہو جانے سے، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی بعد میں لوگ پیدا ہوئے، یا جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی اوریجنلی وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی سے تھی، تو ان کی اولاد اور ان کی قوم میں پیدا ہو کر جب وہ بھٹک گئے تو اب ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ اب اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل خیر خواہی فرما دی کہ ہمیں اللہ کا پیغام، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہمیں پہنچا دیا اللہ کا پیغام، پیغام پہنچ گیا، اب ہمیں فائدہ کیسے ہوگا اس سے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم عبد القدوس کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بس اب ہم جنتی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ قرآن پڑھ کے تو ایسے کہیں دور دور تک کوئی بات سمجھ نہیں آتی، قرآن پڑھ کے تو بڑا واضح سمجھ آتا ہے کہ فائدہ اب اٹھانا ہمارا کام ہے، اللہ سے توفیق مانگنی ہے اور اپنی ایفرٹ کرنی ہے، پھر ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا، کیونکہ آخری نبی آئے، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا، تو ہماری خیر خواہی کیوں نہ ہو اگر ہم کرنا چاہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے اللہ نہیں کرنا چاہے گا، اور اگر اللہ نہ کرنا چاہے تو پھر صرف رسول کی امت میں پیدا ہونے سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کہ اس نے گھڑ لیا اس کو۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے کہ جب بیچ میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو، یا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جو انہیں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی آپ پر عذاب آ جائے گا اگر نہیں بات مانو گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے گھڑ لیا ہے، تو آپ پھر ان کو یہ کہہ دیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہو سکتا ہے
جب یہ واقعات اس طرح کے بیان ہوتے تھے قرآن میں اور مشرکین کہتے تھے کہ خود سے گھڑ کے لے آئے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے، تو حضور کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو، دونوں امکانات ہو سکتے ہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو؟ کل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر گھڑ لیا میں نے اس کو، ضربا اس نے مارا، ضربت میں نے مارا، افطرا اس نے گھڑا، افتریتو میں نے گھڑا، اگر میں نے گھڑا ہے اس کو، فعلیہ اجرامی تو اس کا جرم میرے اوپر ہے، تو میرے ذمے ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ذمے ہونا، اللہ کے ساتھ جب یہ آ گئی میں کی وجہ سے تو علیہ ہو گیا، علیہ اجرامی، اجرام جو ہے یہ باب فعال سے، اس کا مطلب بھی جرم کے سینس میں ہی ہوتا ہے، تو اس کا جرم جو ہے وہ میرے ذمہ ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اس سے ویسے محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام اب اس سٹیج پر پہنچ چکے تھے جب قوم پر اب عذاب آنے والا تھا، تو یہ اس طرح کے عام طور پر جملے کہے جاتے ہیں رسولوں سے کہ آپ کہہ دیں جب عذاب کا وقت قریب ہو، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو؟ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا اس کو؟ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کو تو اس کا جرم ہے میرے اوپر، یعنی اس کے جرم کا وبال میرے اوپر ہے، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو، یعنی اگر اب عذاب آنے والا ہے تو میری طرف سے میں اب بری ذمہ ہوں، اب اللہ جانے اور تم جانو۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ بھی اپیرنٹلی ہجرت کے قریب یہ صورت اتری۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اوحیہ جو ہے یہ پیسو وائس ہے، اوحا ہوتا ہے اس نے وحی کی، تو اوحا کا پیسو وائس ہو جائے گا اوحیہ، اور وحی کی گئی الی نوح نوح کی طرف، انہو کہ اس انہو میں پھر جو ہو ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں ضمیر شان، اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، یہ وحی کی گئی کہ لن یؤمنا ہرگز نہیں ایمان لائے گا من قومی کا تیری قوم میں سے الا مگر من قد آمنا جو ایمان لا چکا، یعنی یہ اب آخری سٹیج ہے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جرموں سے بری ہوں اور میرا تمہارا معاملہ ختم، اور نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جو ایمان لا چکے جتنے بھی لوگ تھے وہ 50 تھے یا 100 تھے یا بس ایسے ہی کچھ لوگ تھے، جو بائبل سے آئیڈیا ہوتا ہے، قرآن شریف اور حدیث میں تو صحیح تعداد نہیں بتائی گئی، بر اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ تھے، تو ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، فلا تب تئس پس مت غمگین ہونا، تب تئس ویسے تو یہ بے الف اور سین، بئسا یہ باسو کا مطلب ہوتا ہے کوئی سختی ہونا، برائی ہونا، اس سے پھر جو باب افتعال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سخت غمگین ہونا، دل برداشتہ ہونا، فلا تب تئس تو دل برداشتہ مت ہو، بیما کانوا یفعلون اس کے اوپر جو یہ کرتے ہیں، یعنی جو ان کی حرکتیں ہیں، جو ان کے کرتوت ہیں، اب آپ اس سے دل شکستہ نہ ہو، آپ نے جو غم کرنے سے کر لی، جتنی ان کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنی تھی، اپنے دل کے اوپر بوجھ لینا تھا، لے لیا، اب اس سے اب آپ دل شکستہ نہ ہو، اب وقت آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی عدالت کا ظہور ہونے والا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے نام ماننے والوں پر جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو اب ان پہ حجت تمام ہو گئی ہے، پہلی پہلی قوم تھی شاید، اس پہ حجت تمام ہونے میں ایک طویل عرصہ لگا، 950 سال میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو یہ منظور ہوا کہ حجت تمام ہو، بعد کی قوموں میں پھر نسبتاً جلدی حجت تمام ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے بعد پچھلی قوموں کے واقعات اور پچھلی کتابوں کے ریفرنسز بھی موجود ہوتے تھے، غالباً یہ وجہ ہوگی۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف
کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا تمہارے قوم میں سے سوائے ان کے جو پہلے سے ایمان لا چکے، بس آپ دل برداشتہ نہ ہوں اس سے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں۔ وسن الفلک، ویسے تو جعلہ کا لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ صنعت کا لفظ جو ہے یہ ہوتا ہے کاریگری کے لیے، جیسے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو صنع یصنع کا مطلب ہوتا ہے کوئی خام مال سے کوئی پروڈکٹ، اچھی چیز بنانا، کاریگری کرنا، اور فلک جو ہے یہ کشتی کو کہتے ہیں۔ تو یصنع وہ کاریگری کرتا ہے، وہ بناتا ہے، اس سے پھر فعل امر بن جائے گا اسنع، تو بنا۔ اب اسنع کو آگے جوڑنا ہے، اور آگے کیونکہ جوڑنا ہے یعنی ہے یہاں پر جزم، تو آگے کیونکہ لام آ گئی ہے، یہ حمزہ وصلی آ گیا ہے، جوڑنے کے لیے پھر ایک زید دے دی جاتی ہے عام طور پہ، اس لیے یہ زید دی گئی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، اعین جو ہے آنکھیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ بی اعیننا و بی وحینا ہو گیا نا، تو یہ بے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ وحی میں یہ پر جو زیر ہے اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بے کا اثر جو ہے وہ یہاں پر بھی آیا ہے اور یہاں پر بھی آیا ہے۔ تو ہماری نگرانی اور ہماری وحی میں کشتی بنا، یعنی اس زمانے میں یا تو کشتیاں بہت زیادہ کامن نہیں ہوں گی، یا جس علاقے میں وہ رہتے ہوں گے وہ بالکل ہی خوشی کا علاقہ ہوگا، تو وہاں پر کوئی کشتی کی صنعت نہیں ہوگی، یا کیونکہ یہ کشتی چاہیے بہت بڑی اور ڈفرینٹ تھی، تو اس لیے اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھیجی گئی، جس کے ذریعے ایک شاندار قسم کی کشتی اپیرنٹلی بنائی گئی، جو قرآن کے بیان سے بھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی ہم آگے انشاءاللہ آج پڑھیں گے، عام طور پہ جب کسی سواری پر سوار ہونا ہوتا ہے جیسے اونٹ پر یا ایون نارمل کشتی پر بھی نا، تو اس کے لیے الا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہو جاؤ۔ تو ایک ہماری کشتی ہوتی ہے بالکل بیسک سی، جو اس طرح کی کشتی ہوتی ہے، اور اس میں یہ یہاں ایک پٹا ادھر لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جنرلی لفظ استعمال ہوتا ہے الا کا، تو وہ وہاں پر لفظ استعمال کیا گیا فی کا، اس میں سوار ہو جاؤ۔ اس سے لگتا ہے کہ اگر جو بائبل کا بیان ہے کہ وہ کشتی تھی، اس میں کئی منزلیں تھیں اور کمرے بنے ہوئے تھے، یعنی وہ شپ ٹائپ کشتی تھی، ذرا بڑے لیول کی پیرنگی، تو وہ خاص پھر اللہ تعالیٰ کی وحی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اس کو نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بنایا، اور یہ بھی ایک آخری آزمائش کا حصہ تھا جس کے اندر اب وہ کشتی بنا رہے تھے اور لوگ ان کو مذاق اڑا رہے تھے، وہ بھی اگلی آیت میں آئے گا۔ ولا تخاطبنی، اور مت خطاب کیجئے گا، فی الذین ظلموا، اور خطاب کیجئے گا کے ساتھ آ گیا ہے یہ، اور مت خطاب کرنا مجھ سے، مطلب یہ کہ مجھے مت کچھ کہنا، کس بارے میں؟ فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ اب اینڈ ہو گیا ہے، نبی کیونکہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، درد مند ہوتا ہے، اس کی خواہش آخر تک یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح میری قوم بچ جائے، یہ خواہش ہوتی ہے، تبھی رسول جو ہے وہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اللہ کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری طرح کی تبلیغ ہو گیا، ہم گئے ایک بندے کو ایک دفعہ کہا کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے ایسے کر لو، اس نے آگے سے بدتمیزی کیا، ہم نے کہا جاؤ جہنم میں جاؤ، کرنا کرو، نہیں کرنا نہ کرو، تو یہ تو ویسے ہی تبلیغ کا اس سے پھر کوئی دور دور تک تعلق ہی نہیں، تبلیغ کا تو مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ اگر ایک دفعہ کسی کی بدتمیزی کرنے پہ لیا آپ نے اس کو بالکل ہی جوتے کی نوک پہ رکھا اور آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ہے، تو یہ تبلیغ نہیں ہوتی۔ حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، بدل بدل کر مختلف انداز سے اپنی تبلیغ کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو، وہ نہیں پڑھتا، مطلب آپ کا کولیگ ہے آفس میں، آپ کا کام کرتا ہے، نہیں نماز پڑھتا، آپ نے کہہ دیا، مگر آپ نے مس نہیں پڑ جاتی، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر سے بعد دوبارہ کہہ دیں، کبھی کسی اور لحاظ سے کہہ دے، کبھی کوئی حدیث بتا دے، کبھی کوئی آیت بتا دے، یہ نہ کہیں کہ بھائی جی جو نماز نہیں پڑھتا دین سے خارج ہے، تم بھی دین سے خارج ہو، اینڈ آف دا اسٹوری، گیم ختم، اب تم جانو تمہارا کہاں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور تم نہیں پڑھتے، بس نہیں،
بعض اوقات صرف اٹھ کر نماز کے لیے جانا بھی اگلوں کو ایک طرح سے انکریجمنٹ یا ان کو نصیحت ہوتی ہے کہ بھئی جاؤ. تو کبھی خاموشی سے تبلیغ ہوتی ہے، کبھی بات کر کے ہوتی ہے، کبھی بحث کر کے ہوتی ہے، کبھی زور لگا کے ہوتی ہے، کبھی پولائٹلی ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کے اندر حکمت جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن میں حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، جس کے اندر مقصد ہو اچھے طور پر نصیحت کرنے کا. نبی کے اندر تو یہ ظاہر ہے بہت زیادہ موجود تھی یہ چیز کہ وہ نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، پیغام پہنچائیں. نہیں اگر لوگ مان رہے تو پھر بھی نبی کی یہ خواہش ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، اب آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی جنہوں نے ظلم کیا. اچھا، بعض اوقات رسول کو یہ اللہ تعالیٰ انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مارے جائیں گے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ نہیں بھی انفارم کرتے، کیونکہ اس کی کیلکولیشن اللہ کے پاس ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہے جس کو حجت تمام ہوگی، یہ بندہ ہے جس کو ابھی اور موقع دینا ہے. تو اینڈ میں جا کر اب کس کس نے غرق ہونا ہے، کس نے نہیں غرق ہونا، موٹا موٹا یہ بتا دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. انہم مغرقون، وہ سب غرق کر دیے جائیں گے. آپ نے اب ان کے بارے میں بات نہیں کرنی اس وقت، ہمیں نہ کہنا جب وہ غرق ہونے لگو کہ ان کو بچا لو. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور بناؤ ایک کشتی، اور ویسے یہاں پہ ایک کشتی نہیں آیا، یہاں پر الفلک آیا ہے، اس کا مطلب ہے خاص کشتی، جس کا پہلے سے بتا دیا گیا ہوگا. اگر پہلے سے بتا دیا ہوگا تو پھر اب اس سینس میں وہ ال کا لفظ آ گیا. اور بناؤ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی روشنی میں، اور مت خطاب کرنا ہم سے ان ظالموں کے بارے میں، بے شک وہ غرق ہو کر رہیں گے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. اچھا، لفظی ترجمہ تو یسنع کا ہوتا ہے کہ وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ مضارع کے ساتھ عربی میں کچھ فعل آتے ہیں جن کو کہتے ہیں فعل ناقص. مثال کے طور پر یہاں کے مثلا ایک فعل ہو سکتا تھا جعل. تو اگر جعل ہوگا نا، جعل یسنع الفلک، یا کانا سے ہوگا، کانا سے کا استمراری ہو جاتا ہے، کنٹینیوس ٹینس ہو جاتا ہے. جہاں پہ کانا آتا ہے، کانو یا مالون یا کانو یا فالون، وہ جو کرتے رہے. تو جعل سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بنانے لگا. تو وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ سے مطلب یہ بنے گا کہ اس نے بنانی شروع کر دی یا وہ بنانے لگا. اور عام طور پہ پھر جو یہ والے فعل ناقص ہوتے ہیں یہ بہت دفعہ محذوب بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ نہیں استعمال کیا گیا. اور وہ کشتی بنانے لگا، وَكُلَّمَا، اور جب جب، مرہ علیہ، مرہ کا مطلب ہوتا ہے گزرنا. یعنی ویسے تو میم رے رے جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کو بٹنا. جب رسی بٹی جاتی ہے یا جب چٹیاں بنائی جاتی ہے جیسے، تو وہ ایک لڑی دوسری لڑی کے پاس سے گزرتی ہے. تو اسی سے مرہ کا مطلب مرتبہ کا بھی ہوتا ہے، اور اسی سے اس کا مطلب چلنے کا اور گزرنے کا بھی ہوتا ہے. اور پھر اسی سے جو آدمی ہے اس کو مرون، اور عورت کو امراتن بھی کہتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے پیروں پہ چلتے ہیں. اور ویسے رجل بھی جو ہے وہ بھی اسی سے ہے، کیونکہ وہ پاؤں سے ہے. اور پھر رجل پاؤں کو کہتے ہیں، تو رجل چلنے والے کو کہتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں. تو مرہ جب وہ گزرتے علیہ اس کے پاس سے، ملأ سردار من قوم ہی اس کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو وہ تمسخر اڑاتے اس کا. یہ سخیرو کے ساتھ من جو ہے یہ اس کا پریپوزیشن ہے، بٹ منہ سے جب کریں گے اردو میں ترجمہ تو ہم کریں گے اس کا مذاق اڑاتے. تو جب بھی اس کے سرداروں کی کوئی جماعت، یعنی مرادی ہو گئی، وہاں سے گزرتی، جب بھی کوئی سردار وہاں سے گزرتے اس کی قوم کے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے جب وہ کشتی بنا رہے تھے. مطلب ایک کچکی کی جگہ تھی یہ پیرٹ نہیں، وہاں پہاڑیاں تھیں، اگلی آیتوں میں پہاڑ کا بھی ذکر آئے گا. تو پہاڑی علاقے میں تو کبھی بھی کوئی بھی کشتی نہیں چلاتا نا، اٹ نیور ہیپنس. یعنی سمندر تو وہاں تھا ہی نہیں، اور ایون اگر کوئی دریا بھی ہوگا پہاڑی علاقے میں، تو اگر ہوگا تو وہ اس طرح کا دریا تو نہیں ہوگا جس میں کشتیاں چل سکیں. اور
پھر جو وہ ایریا ہوگا، وہ جو بھی قریبی دریا یا سمندر ہوگا اس سے کافی دور ہوگا، شاید کئی 100 کلومیٹر دور ہو. تو اب وہاں پہ اگر کوئی شخص کشتی بنانا شروع کر دے اور عمر بھی 950 سال سے اوپر ہو چکی ہو، تو پھر جیسے ہمارے یہاں لوگ کہیں گے کہ یہ سٹھیا گئے ہیں، ان کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے، پہلے ہمارے پیچھے پڑے رہتے تھے، اب لو جی دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہوں گے. کیا اڑاتے ہوں گے؟ وہ ون کین امیجن کے طرح طرح سے مذاق اڑاتے ہوں گے. اور یہ ایک آخری آزمائش بھی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو برداشت کرنی پڑی. مگر انہوں نے کیا کہا؟ قالا، کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہنستے ہو ہم پر، فإنا نسخر منکم، تو ہم ہنسیں گے تم پر، کما تسخرون، جس طرح تم ہنس رہے ہو. یا اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ہم بھی پھر تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو. کہ ایک دن آئے گا، قیامت والے دن، جب مومن خوش ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ عذاب میں ہوں گے، تو مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے. اب وہ کافروں کے جہنم میں جانے کا غم نہیں کر رہے ہوں گے، وہ خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، آپس میں مسرور ہوں گے. جو جو بھی اپنا نامہ مال دائیں ہاتھ میں پا کر اور اپنا حساب کروا کر آئے گا تو اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آئے گا. اور وہ ہنس رہا ہوگا کہ یہ لوگ تھے جو دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے، دیکھو اب ان کے ساتھ کیا، اور اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا. یہ اس وقت کے لحاظ سے بات ہے. دنیا میں تو آبویسلی آپ کسی کی تکلیف پہ خوش نہیں ہو سکتے، جو دنیا کا سیٹ اپ ہے. بٹ وہ جو سیٹ اپ ہوگا اس وقت، تو پھر ظالموں کو جب سزا ملے گی تو ظالموں کو سزا ملنے پر بھی باقی لوگ اس پر خوش ہی ہوں گے کہ ان کو سزا ملی. جس طرح اگر دنیا میں بھی ہم دیکھیں تو کوئی کسی معصوم بچے کو قتل کر دیتا ہے اور اس کو پھر سزا دی جاتی ہے، جیسے یہ ایک واقعہ ہوا تھا، تو ایکچولی سب کو خوشی ہوئی تھی کہ شکر ہے وہ بندہ پکڑا گیا اور اس کو سزا ملی، اس کو ملنی چاہیے تھی سزا. تو قیامت والے دن تو یہ پھر عدالت لگنی ہے، تو اس عدالت سے تو سب کی توقع ہے. اور جن جن پر ظلم ہوا ہے، جو آج بھی دنیا میں اگر ظلم ہوتا ہے تو لوگ آخرت میں جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو تب ہمیں وہ خوشی ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرنے والوں کو سزا دے گا. یہ وہ عام حالات والی خوشی نہیں ہے، یہ حجت تمام ہونے کے بعد والی بات ہے. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. اور وہ کشتی بنانے لگا، اور جب جب گزرتی اس کے پاس سے قوم کے سرداروں کی کوئی جماعت، جب جب گزرتے اس کے پاس سے قوم کے سردار، تو مذاق اڑاتے اس کا. وہ یہ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون، پھر تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، من کون ہے، یأتیہ آتا ہے اس پر، عذاب عذاب، عذاب رفع میں ہے، یہ فائل ہے، یاتی وہ آتا ہے، وہ پہنچتا ہے، ہی اس پر. تو کون ہے، یہی اس من کے لیے کون ہے جس پر آتا ہے عذاب. کیسا عذاب ہے؟ یخزی ہی، جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور یحل، اچھا یحل جو ہے یہ حلال کا لفظ بھی ویسے اسی سے ہے، ہے لام اور علام. بعض اوقات ہم یہ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں عقدہ حل ہونا. حل ہونے کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے گرا کا کھل جانا. حلہ یا ہلو کا مطلب ہوتا ہے رسی کو کھولنا. تو حلال بھی اسی سے ہوتا ہے، جس کے اوپر پابندی کھل گئی وہ حلال ہو گیا، جس پر پابندی ہے جو حرمت والی چیز ہے وہ حرام ہوتی ہے. تو جب کہیں قافلہ آتا ہے، اور قافلہ جب کہیں لینڈ کرتا ہے، ایک تو ہے نا قافلے نے وقتی طور پر پڑاؤ کیا اور ریسٹ کیا اور چل پڑے. جیسے ہم آج کل موٹر وے پہ ریسٹ ایریا میں جاتے ہیں، گاڑی کھڑی کی، چلو کوئی چائے کافی پی اور پھر نکل گئے. لیکن جب ہم اگلی جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر پھر ہم اپنے سوٹ کیس کھولتے ہیں، اپنے سامان نکالتے ہیں. تو قافلے کے سامان کی جب رسیاں کھولی جاتی ہیں، ان کی گرہیں جب کھولی جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اترنے کے لیے استعمال ہوگا یہ لفظ. تو وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور اترتا ہے اس پر عذاب مقیم،
وہ عذاب جو مقیم ہے، جو ٹکنے والا ہے، جو ٹک کر رہ جاتا ہے۔ یعنی عذاب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو عارضی طور پر آیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی لوگوں کو تکلیف آئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 9 طرح کے نشانیاں تھیں، تو کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا آیا، کبھی ٹڈیوں کا آیا، وہ عذاب آئے، اس سے لوگوں کو ذرا جھنجھوڑا گیا۔ ایون کرونا بھی ایک لحاظ سے ایسی چیز تھی، اب تو خیر وہ عذاب نہیں آتے، مگر اگر ایک جھنجھوڑنے کے سینس میں اگر اس کو بھی سمجھے تو جیسے انسان کو خدا یاد آتا ہے، انسان تھوڑا سا باز آتا ہے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے کی، دوبارہ کوئی ہمت پیدا ہوتی ہے یا انکریجمنٹ ہوتی ہے، اللہ کے قریب انسان آتا ہے، یہ ایک عذاب ہوتا ہے، یہ ایک قسم ہوتی ہے۔ لیکن اب دوسرے قسم کے عذاب کی بات ہوتی ہے، رسولوں کا جو انکار کر دیں اور اتمام حجت ہو جائے، اب ان کی جڑ کاٹ دی، اب ان پہ جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ ہے جو ان کو رسوا کر دیتا ہے، اب ان پر جو قہر اترتا ہے وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، وہ اس قوم اس بستی پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے، وہ بستی تباہ ہو جاتی ہے، اور بستی کیا تباہ ہوتی ہے، اس کی جو سرگزشت ہے، اس کی جو عبرت ہے، وہ بھی کھنڈروں کی شکل میں اور تاریخ کے واقعات کی شکل میں آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب اترا وہ ٹکنے والا عذاب تھا، ٹک کے رہ گیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے خدا کی نافرمانی کی تو ان کے اوپر اتنا بڑا سیلاب آیا جس کے اندر وہ سب غرق ہو گئے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تو تم جان لو گے کہ کن پر یا کس پر، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، کن پر آئے گا وہ عذاب جو رسوا کر دے گا، اور کن پر نازل ہوگا وہ قہر جو ٹک کر رہ جائے گا۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا فیصلہ، ہمارا امر، ہمارا حکم، تو جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت تنور، یہ تنور جو ہے اپیرنٹلی یہ فارسی سے آیا، تو اردو میں بھی تنور کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں تندور بھی اس کو کہتے ہیں، تو فارسی میں تنور تھا، وہی تنور شاید ہمارے یہاں بھی آیا ہے، تو ہم عام طور پر اس کی چھد نہیں پڑھتے، ویسے تنور بھی لوگ کہتے ہیں اور تنور بھی سمپل کہہ دیتے ہیں، اور پھر فلو میں ہماری زبان میں تندور بن جاتا ہے، تو وہی امن ہے، اپیرنٹلی یہ اس امن کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو تنور کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر نا وہ بھاپ کی لپٹیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ لپٹیں اسی طرح اٹھ رہی ہوتی ہیں جیسے سمندر میں جب سائیکلون یا ٹائفون آتا ہے تو اس کے اندر بھی جس طرح وہ گھوم گھوم کے پانی کی لہریں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک طرح سے وہی شکل بن جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہے، بٹ اپیرنٹلی یہاں سے مراد تندور ہی ہے، اور یہاں مراد تندور اس لیے محسوس ہوتی ہے کیونکہ سورہ مومنون میں جو الفاظ آئے ہیں وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ ہم نے اسی طرح وہی کی کہ کشتی بنا ہماری نگرانی میں اور ہماری وہی کی روشنی میں، پھر جب آ جائے ہمارا حکم اور ابل پڑے تندور، پس ڈالے چل پھر اس میں دو جو جوڑے، تو یہاں پر بھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے، یعنی محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تندور تھا جس کو نشانی بنایا گیا تھا کہ جب وہ تندور ابلنا شروع ہو جائے تو اب آپ لوگ کشتی میں سوار ہونا شروع کر دو، کیونکہ اگر ایک دم سائیکلون آ جائے، سونامی آ جائے تو پھر تو اتنا شاید وقت نہیں بچتا، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تندور بتا دیا گیا ہوگا، کسی بھی جگہ ہوگا، اور اس کے اوپر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوگا کہ اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا، ایسے تو تندور میں پانی نہیں ہوتا، تندور میں تو آگ ہوتی ہے، تو اس کا جب لیول اوپر آنا شروع ہوا ہوگا، اور یہ فارا یا فرو یہ وہی ہے جس سے اردو کا لفظ فبارہ بھی ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے ہانڈی کے اندر جب آگ تھوڑی دیر ہانڈی پک جاتی ہے نا تو وہ اب جو جوش مار رہی ہوتی ہے، ابل رہی ہوتی ہے، تو جوش اور ابال کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو جب وہ تندور ابلنا شروع ہو جائے، اب ہانڈی کا ابلنا تو اس لیے ہوتا ہے میں پانی ہوتا ہے، تندور میں تو پانی نہیں ہوتا، اس میں آگ ہوتی ہے، بٹ اگر اس کے اندر سے پانی آ جائے اور وہ ابلنا شروع ہو جائے، پھوٹنا شروع ہو جائے، اور باقی جگہوں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ پھر زمین کے چشموں سے بھی پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، تو کسی ایک تندور سے جیسے ہی پتہ لگے وہ سمبل متعین ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کو حکم ہوگا کہ سب کشتی میں چڑھ جاؤ، اور کیسے چڑھ جاؤ، کلنا، ہم نے کہا، یعنی پھر دوبارہ بھی آگے ہوگی، فرشتے پھر بھی آگے ہوں گے، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابلنے لگا تندور، ہم نے کہا اہمل فیہا، سوار کر لو اس میں، کیونکہ
حملہ یحملو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر لادنا یا کسی اور کے اوپر لادنا. تو بوجھ لادنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، حملہ یحملو، اور اپنے اوپر بھی لادنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی کو سوار کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو احمل فیہا، سوار کر دو اس میں. اب یہ اس کے اوپر سوار نہیں کرنا، اس میں سوار کرنا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشتی کافی بڑی تھی. من کلن، ہر طرح کی، زوجین اثنین. زوجین کا مطلب ہے جوڑے. ویسے تو زوج کا مطلب ہے نا جوڑا، زوج ہوتا ہے جوڑوں میں سے ایک. زوجین ہو گیا نر اور مادہ دونوں. اب زوجین اثنین کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دو دو جوڑے، اور ایک مطلب جو زیادہ پروبیبل لگتا ہے کہ بس جوڑے، یعنی اثنین اسی کی تفصیل ہے، دونوں، کہ اس میں سوار کر لو جوڑے کے دونوں افراد، یعنی بکرا بھی اور بکری بھی اور گائے بھی اور بیل بھی. کیونکہ اب تو عذاب آنے والا تھا اور سیلاب آنے والا تھا، تو اس سیلاب میں ظاہر سی بات ہے انسانوں پر تو آنا ہی تھا، جانوروں نے بھی ختم ہو جانا تھا، ایٹ لیسٹ اس علاقے کے. تو جہاں پہ بھی جا کے پھر کشتی رکتی، وہاں پر دوبارہ سے زندگی شروع کرنے کے لیے آپ کو بنیادی مویشی چاہیے تھے. اور من کلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ہر مخلوق کا جوڑا کر دو. یہ من کلن تو ایسے ہی ہے جیسے ہم مثال کے طور پہ اسٹیشن پہ ہوں اور کراچی کی ٹرین آ جائے، تو کہتے ہیں سب لوگ آ جاؤ، سب لوگ آ جاؤ، کراچی کی ٹرین آ گئی. اب سب لوگ آ جاؤ کراچی کی ٹرین آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے کراچی جانا ہے. اور ایکچولی جب جو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے سب لوگ میں سے وہ سب بھی شامل نہیں ہوتے، اس کے سب لوگوں میں اس کے رشتہ دار شامل ہوتے ہیں کہ سب لوگ آ جاؤ. تو اس سب کا مطلب ساری دنیا نہیں ہوتا، یا سارا اسٹیشن نہیں ہوتا، یا اسٹیشن میں سارے کراچی والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق اس کے ذہن میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی جو جانور استعمال کرتے ہیں لوگ، چاہے وہ مرغیاں ہیں، چاہے وہ اونٹ ہیں یا بکریاں ہیں، تو جو بھی ہیں ان سب کو آپ اپنے ساتھ سوار کر لو کشتی میں. مطلب اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ شیر بھی لے جاؤ، چیتے بھی لے جاؤ، اور زرافے بھی لے جاؤ، اور گینڈے بھی لے جاؤ. اور جس علاقے میں وہاں رہتے تھے عراق میں، اب تو خیر وہاں پہ اس طرح کے جانور نہیں ہوتے، شاید اس زمانے میں موسٹ پروبلی نہیں ہوتے ہوں گے. اور اپیرنٹلی یہ جو سیلاب آیا یہ کو ساری دنیا میں نہیں آ گیا، بہت بڑے علاقے پر آیا. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ دنیا والے اس وقت وہیں رہتے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی. اب جو پھیلنا شروع ہوئی تھی تو اسی مڈل ایسٹ کے ایریا میں تھی، تو عراق کے آس پاس ہی لوگ رہتے تھے. اور غالباً پھر اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، کہ اندازہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے ہی اگلی نسل چلی. وہ خود تھے، ان کے کہتے ہیں کہ 4 بیٹے تھے، ان 4 میں سے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، جو سام، حام اور ایک اور ہے. اور انہی بیٹوں کی وجہ سے پھر جو سام کی اولاد تھی، یا سام کے جو ساتھی ہوں گے یا اولاد ہوگی، ان سے یہ عرب لوگ ہیں. اور اس کو، اور عبرانی لوگ بھی ہیں نا، تو ان کو پھر سامی مذہب کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہیں گے سیمیٹک. تو اگر کوئی سامی مذاہب کے خلاف ہو تو اس کو اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں. جو پھر یہودیوں نے کیونکہ اجارہ داری رکھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں. ٹیکنیکلی تو چاہے وہ کرسچن کے خلاف ہو یا مسلمانوں کے خلاف ہو، تو اسلامو فوبیا بھی ایکچولی اینٹی سیمیٹزم ہی ہے. تو اس میں سوار کر لو دو دو ہر جوڑے کے، و اہلکا، اور اپنے گھر والے، الا من سبق علیہ، سوائے ان کے جن کے متعلق گزر چکا. جن کے متعلق گزر چکا مطلب جن پر حکم نافذ ہو چکا. مطلب یہ کہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ اب ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لا چکے ہیں. تو اپیرنٹلی حضرت علیہ السلام کی ایک بیوی اور ایک بیٹا، وہ بھی ظالموں اور کافروں میں شامل تھے. تو ان کے علاوہ باقی سب کو سوار کر لو. من سبق علیہ القول، جن کے اوپر بات پوری ہو چکی، جن کے اوپر بات گزر چکی، یعنی جو اللہ نے بات فرمائی. ومن آمن، اور جو ایمان لائے، یعنی اپنے گھر والوں کے علاوہ بھی جو لوگ ایمان لائے، جو 50 60 یا 80 یا جتنے بھی تھے، مختلف تعداد آتی ہے، مگر ایسے ہی 100 کے اندر اندر ہی جنرلی آتی ہے. اور یہاں سے یہ پتہ لگ رہا ہے وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر تھوڑے. یہ قلیل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ 300 تک کم ہی تھے، کیونکہ 300 سے اوپر کے لیے عربی میں عام طور پہ کثیر کا لفظ آتا ہے. تو 300 سے ڈیفینیٹلی کم ہوگا، اور کثیر سے جو کم ہوں گے وہ ضروری نہیں کہ وہی قلیل ہو، قلیل تو پھر تھوڑا اور فاصلے پہ کم ہوں گے. تو شاید 100 سے لگ بھگ اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے. تو جو جو ایمان لے آئے ہیں اور جو تمہارے گھر والے ہیں ان میں سے ان کے سوا
جن پر بات گزر چکی ہے یا بات پوری ہو چکی ہے، جن پر حکم نافذ ہو چکا ہے، ان کو اپنے ساتھ سوار کر لو۔ زیادہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ اور جب تھوڑے لوگ ایمان لائے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں بعض اوقات لوگوں کو یہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اچھا ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ساروں کو جہنم میں ڈال دے گا، یہ تو پھر سارے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ تو 99% آبادی جہنم میں چلی جائے گی۔ تو 99% آبادی جہنم میں چلی جائے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم میں سے مثلاً 99% لوگ جو تھے وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں بھیج دیا نا، دنیا میں ہی جہنم رسید کر دیا، اور آخر میں بھی انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اکثریت جو ہے وہ جہنمی ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں، تو ٹھیک ہے، سو واٹ۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اعمال ہم ٹھیک نہ کریں، اور کسی طرح کو لاجک ڈھونڈتے رہیں ایسی جس سے ہمیں بغیر عمل کیے جنت مل جائے۔ تو قرآن نے تو ایسا کوئی آپ کو لاجک اور ایسا کوئی بہانہ فراہم نہیں کیا۔ قرآن نے جو جنت حاصل کرنے کے طریقے فراہم کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاں آپ سے غلط کام ہو گیا، آپ سے گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اے میرے بندو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، اگر تم اسراف کر لو، تو مت گھبراؤ، اپنے رب کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو سکتے، اور اگر توبہ کرو گے سچے دل سے اور اپنی اصلاح کر لو گے، اور جو چیز غلط کی تھی اس کی درستگی کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو بالکل ضرور ہے کہ ٹھیک ہے، ایک آدمی ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، پھر بھی اس کے لیے ایک امید ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے، تو کافی امید ہے۔ مگر وہ بھی نہ کریں، کیونکہ اصلاح کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے نا کہ اب آئندہ وہ کام نہیں کرنا۔ اگر ایک آدمی غیبت کرتا ہے، اس کو غیبت کی عادت ہے، تو اب وہ غیبت بھی کرتا رہے اور یہ توقع بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، وہ بھی غیبت تو ساری کرتے ہیں، تو اب یہ ساری دنیا کیا جہنم میں چلی جائے گی؟ تو وہ تو اس آیت سے پتہ لگ گیا کہ چلی جائے گی۔ اب اگر اس نے جنت میں جانا ہے، اور جو اس نے ساری زندگی غیبتیں کی ہیں اور اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھائے ہوئے ہیں، آج بھی اس کا علاج ہے، وہ علاج ہے کہ توبہ کر لے، آج کے بعد غیبت کرنی بند کر دے اور اللہ سے معافی مانگ لے، تو پھر ایک ڈیسنٹ امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بٹ وہ بھی نہ کریں اور اسی خوشی میں بیٹھے رہیں کہ دیکھیں ہم بھی اگر غیبت کرتے ہیں تو باقی سارے بھی کرتے ہیں، اور اگر سارے جہنم میں جائیں گے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی چلے جائیں گے، تو اللہ معاف کرے، وہ بڑی ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس سے اور اس کے متعلق ایسی سوچ رکھنے سے کہ جی سارے جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ وہ اس کی تو، جس کو کہنا چاہیے نا، اس کو تو 100 سال کے فاصلے سے بھی اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، کہاں یہ کہ اس کے اندر جا کے انسان چلا جائے، اور جائے یہ بھی نہیں کہ 1 گھنٹے 2 4 گھنٹوں کے لیے، یا 2 4 دنوں یا 2 4 سالوں کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے، اربوں سالوں کے لیے اس کے اندر جلتا رہے اور سڑتا رہے، اس وجہ سے کہ غیبت کرنے کا شوق تھا، چسکے تھے اندر سے، ایک انسان کا تکبر اور اس کی گوسپ کرنے کی حیث، اور جو ایک کسی کو حقیر سمجھنے کی خواہش ہے وہ پوری ہوتی تھی اگلے کی غیبت کر کے، لو جی وہ تو ایسا ہے، وہ تو یوں ہے، اس نے تو فلاں کر دیا، اور جی آپ کا فرض کریں بچہ نالائق ہے، چلو امتحان میں فیل ہو گیا، اب آپ کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ بچہ فیل ہوگا، چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتے ہیں لوگ فیل، اچھا جی محنت کریں اس کو پاس کرائیں، اب سوچیں نہیں اس کا بھی فیل ہوا تھا، وہ مجھے کہہ رہی ہے تمہارا بچہ فیل ہوا ہے، اس کا بچہ تو گھر سے بھاگ گیا تھا، اس کا بچہ تو نشہ کرتا ہے، اس کا بچہ تو یہ کرتا ہے۔ اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، مثال کے طور پہ یہ غیبت ایک مثال ہے، سارے گناہ ہی ایسے ہیں۔ جو گناہ انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم آ گئی، اگر اس گناہ پہ انسان پکا ہو جائے۔ من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جس نے کوئی کیا گناہ اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، تو پھر یہی لوگ ہیں جو جہنم والے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ جو بھی اللہ نے واقعات بیان فرمائے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، یہ ہماری عبرت کے لیے واقعات بیان ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے یا قصہ کہانی نہیں ہے کہ اچھا ایسا ہوا، وہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، پھر وہ لوگ تھے، پھر وہ چڑھ گئے، وہ فلاں جانور چڑھا، فلاں رہ گیا، پھر یوں ہوا، پھر ایسا ہوا، نہیں یہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں کہ ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے، زیادہ تر لوگ ظالم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر لوگوں کو غرق کر دیا، ہر ظالم کو اللہ نے غرق کر دیا،
ہم ایمان والے بنے، ہم ظلم کمانے والے نہ بنے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تندور، تو ہم نے کہا سوار کر لو اس کے اندر سب جوڑوں کے دو دو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کے اوپر بات گزر چکی، اور جو کوئی بھی ایمان لایا ہے اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ۔ وقال ارکبو، اور اس نے کہا سوار ہو جاؤ۔ رکیبہ یا رکبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر سوار ہونا، اسی سے اردو میں ایک ملتا جلتا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں وہ رکاب ہے، جو گھوڑے پر جب چڑھتے ہیں تو پاؤں جس کے اندر پھنساتے ہیں۔ وقال ارکبو، اور اس نے کہا کہ سوار ہو جاؤ فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ نہیں کہا یہ دیکھو میں نے کیسی زبردست کشتی بنائی ہے، دیکھو میں کتنا نیک ہوں، دیکھو میں تمہارا رسول ہوں، آؤ اب میں بلا رہا ہوں آج، نہیں، انہوں نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو پہلے یاد کرنا ہے۔ اچھا اللہ کے نام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ بسم اللہ مجریہا، یہ جو لفظ ہے نا یہ قرآن شریف میں ایک ہی جگہ آیا ہے، اس کو آپ کو غور سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ جگہوں پہ یہ یوں لکھا ہوگا اور بعض جگہ زبر ہی ہوگی۔ نارمل اگر ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے مجریہا۔ ہمارے ہاں وہ لوگ جو فارسی تلفظ سے پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یوں پڑھتے ہیں صلی اللہ، حالانکہ صلی اللہ ہوتا ہے، تو یہ یا مجری لکھا ہوگا یا مجرے لکھا ہوگا، مختلف طریقے سے لکھا ہوتا ہے، بٹ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے جہاں یہ دعا آتی ہے وہاں پہ یہ ہے مجریہا، یعنی یہ سلے کی طرح ہے جس کو نارمل فارسی تلفظ کے لحاظ سے ہے۔ تو عربی قرآنوں میں کہیں ایسے لکھا ہوگا، کہیں پر وہ آپ کو ملے گا یا ایک بڑی یہ ڈالی ہوگی، بڑی یہ ڈالی ہوگی تو پھر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام سے مجریہا، مجرے بنیادی لفظ کیا ہے؟ بنیادی لفظ ہے مجریون۔ مجریون جو ہے یہ مجریون مفعیلون کے بدل میں ظرف ہے، تو مفعل اگر اس کے ساتھ لگائیں گے تو اس میں سے جو اگر آپ پے عین اور لام نکالیں گے تو وہ بنے گا جیم رے اور یہ جاری ہونا، چلنا، بہنا، تو پھر مجریون ہو جائے گا اس کے جاری ہونے کا وقت یا اس کے جاری ہونے کی جگہ، یا مطلب اس کا جاری ہونا، بہنا، تو اس کا چلنا جو ہے وہ اللہ کے نام سے، کشتی کا جو چلنی جو کشتی چلتی ہے یہ اللہ کے نام سے چلتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلتی، جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یعنی ہر موقع پر اس چیز کو مد نظر رکھنا کہ جو کچھ بھی ہے رحمان اور رحیم کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اگر اس کی عطا ہوگی وہ اپنا کرم کرے گا تو ایک ٹوٹا ہوا تختہ بھی انسان کو سمندر میں بچا سکتا ہے، تو اس کی عنایت نہیں ہوگی، اس کا حکم نہیں ہوگا تو ٹائٹینک لے کے چلیں گے اور وہ پہلے سفر میں ہی غتربود ہو جائے گا۔ یہ تو اللہ کے ہی بس میں ہے سب کچھ، آپ نے اپنی ایفرٹ ضرور کرنی، اپنی کوشش ضرور کرنی ہے، مگر اسباب کے اوپر نگاہ محدود نہیں ہو جانی، اس کے بعد آپ نے مسبب الاسباب کی طرف توجہ رکھنی ہے، نگاہ اس کی طرف بھی رہنی ہے کہ اسباب اسی کے حکم سے اسی کے اذن سے کام کرتے ہیں، تو اس کا چلنا اللہ کے نام سے ہے۔ وَمُرْسَاهَا، یہ راسیات کا لفظ قرآن شریف میں آتا ہے، کسی جگہ ٹک جانا، ٹھہر جانا، اور یہ بھی جو ہے مفعول ہے ویسے، یہ تو یہ بھی اس کے ظرف کے طور پر آتا ہے، یعنی یہ باب افعال سے جو مفعول بنے گا نا، جیسے منزل ہوتا ہے تو اسی طرح مرسا ہو گیا، تو اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، مطلب یہ کہ اللہ ہی کے حکم سے ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہے، اس کا چلنا بھی، لنگر انداز ہونا بھی۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی ہم جس طرح اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے اس طرح اپنے اعمال پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول، کائنات کے اس وقت کے جتنے لوگ موجود تھے سب سے نیک آدمی، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، ان کے ساتھی چند لوگ بالکل قلیل جو ایمان لائے، اور وہ قلیل لوگ بھی جو ہیں اتنی بری قوم کے مقابلے میں وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں کہ جی ہم نے کتنا کمال کیا،
हम अब बच गए, नहीं, कहते हैं अल्लाह ने हम पर मेहरबानी फरमाई, अल्लाह ने हमारी खताओं से दरगुजर किया, बेशक हमारा रब बड़ा गफूर और रहीम है, उसने हमें इस कश्ती पर सवार कराया, और ये कश्ती उसी के हुक्म से चलती है, उसी के हुक्म से रुकेगी, हम उसी पर तवक्कुल करके उसी के भरोसे पर चले। आज मोमिन का जो असल एतमाद है असबाब पर, वसाइल पर नहीं, अपने रब पर होता है। अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं तवक्कल करने वाले। तो यही दुआ हमें बताई गई है या सिखाई गई है, या हमारे लिए अंडरस्टूड है कि हम जब किसी सवारी पर सवार होते हैं तो हम वो वाली दुआ भी पढ़ सकते हैं, सुबहान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, और ये वाली भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा वक़ाल अरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। और उसने कहा कि सवार हो जाओ इसके अंदर, ये अल्लाह के नाम से ही है इसका चलना और इसका लंगर अंदाज होना, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला, बहुत रहमत फरमाने वाला है। अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि वुसअत के लिहाज से इसम की जो टाइप हैं वो दो हैं, मारफा और नकिरा। मारफा वो जिसे आप पहचानते हैं, नकिरा वो जिसे आप नहीं पहचानते। कोई सा भी इसम, जैसे नकिरा होगा बुक और मारफा होगा दा बुक, कोई खास किताब। और इसमें मारफा की जो अकसाम है मशहूर पांच, उसमें से हमने अलम और ज़मीर को पढ़ लिया है। इसमें अलम तो सादा प्रॉपर नाउन है, किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम। इसमें ज़मीर जो है ये प्रोनाउन है, वो अल्फाज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। आज हम इंशाल्लाह दो और को डिस्कस कर लेते हैं। एक है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अरबी में या उर्दू में इसमें इशारा कहते हैं, यानी जो किसी चीज की तरफ रेफर करने के लिए कोई चीज लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, और जब आप किसी चीज को रेफर करते हैं तो फिर वो खास हो जाती है, फिर वो आम नहीं रहती। तो अंग्रेजी में इसके लिए दिस, डैट, दीज वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो डैट बुक फिर एक खास किताब हो जाती है, तो वो भी मारिफा है। और अरबी में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो हम कुरान पढ़ने वालों को जनरली आते होते हैं। हाजा, इसका मतलब है ये। हा उलाई का मतलब है ये सब। जालिका का मतलब है वो, और उलाइका का मतलब है वो सब। जालिका जब टेक्स्ट में आता है या उलाइका टेक्स्ट के अंदर जब आता है तो उसमें डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट पीछे वाले बात की तरफ रेफरेंस होता है, जो पीछे जिसका जिक्र गुजर चुका हो। तो जालिकल किताबु का मतलब होता है ये वो किताब है, यानी अलिफ लाम मीम की तरफ उसका इशारा है कि अलिफ लाम मीम जो है ये वो अल्लाह की किताब है। तो वरना अदरवाइज नॉर्मल बोलचाल में दूर की चीज को जालिका कहते हैं, करीब की चीज को हाजा कहते हैं। अगर हम इसको दूर और नजदीक के लिहाज से देखें तो उसके ये छह सीगे बनते हैं, और छह सीगों के भी आगे टाइप्स हैं। यानी हादा जो है इसकी तो तीनों फॉर्म्स हाजा ही होती हैं, लेकिन अगर दो मुजक्कर हों तो वो हो जाते हैं हाजानी या हाजैनी। और फिर जो सब है उसके लिए तीनों फॉर्म यही होते हैं, यानी इसमें मुस्लिमूना और मुस्लिमीना की तरह दो टाइप्स नहीं होती प्लूरल के लिए, जमा के लिए वो हाउलाई ही होता है, और मुन्नस के लिए होता है हादी ही। फिर ये दो मुन्नस के लिए हाथानी हातैनी होता है। इसमें जो असल समझने वाली चीज है वो ये है कि हाथैनी कुरान शरीफ में इस्तेमाल नहीं हुआ, हाथानी भी नहीं इस्तेमाल हुआ, और हाथैनी भी अपैरेंटली इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर ये इस्तेमाल नहीं हुए हैं कुरान शरीफ में तो इनको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हमारा मकसद तो ये है कि हम कुरान पढ़ें तो हमें समझ आ जाए क्या है। हादानी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हादानी अब आपको वैसे ही आइडिया है कि मुस्लिम उनसे मुस्लिमानी है, तो ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि अगर हादा का मतलब होता है ये एक मुदक्कर, तो हादानी का मतलब होगा ये दो मुदक्कर, यहाँ पे कुरान शरीफ में आया है, आप वो समझ लेंगे। तो बजाय इसके कि ये इतना लंबा चार्ट याद करें, आप चार्ट को कर लें आसान, हादा हादी ही और हाउलाई। तो हादा हादी ही तो लोगों को याद ही होता है, हाउलाई को ध्यान में रखना है कि ये हादा और हादी ही की जमा है। इसी तरह जालिका वो एक मुजक्कर, इसकी मन्नत होती है तिलका, और इनकी भी जमा उलाई का ही होती है। तो ये भी आसान है। एक जगह कुरान शरीफ में लफ्ज आता है जानिका, जिसका मतलब है वो दो मुजक्कर। तो चलो वो एक जगह आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो दो निशानियां थी उनके मतलब ये जिक्र आता है। वहां पर भी साथ लफ्ज आता है बुरहानानी, दो दलीलें, दो मोजदे। तो वो एक जगह अगर आप तर्जमे से रेफर करना पड़ जाता तो कर लें, इसको भी चार्ट को सिंपल कर लें। तो अब ये हादा हादी और हाउलाई याद करना आसान है। उलाई का लोगों को आइडिया होता है,
ذالکا اور تلکا کو یاد کر لیں. ذالکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. یہ اگر اس میں اشارہ آپ یاد کر لیں گے، اس میں اشارہ قریب ہے، اس میں اشارہ بعید ہے، یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ ہے، تو یہ سمجھنا آسان ہے. آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس میں معرفہ بنتا ہے جب یہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور مطلب پتہ ہونا چاہیے، تو یہ بہت بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن وہ ہوتا ہے جو اگلی بات کو پچھلی بات سے ملانے کے لیے استعمال ہو. وہ بات لمبی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے. مثلا اگر ہم کہیں کہ دس از دا ہاؤس وچ جیک بلٹ، تو یہ وچ جو ہے یہ پیچھے والی بات کو ملا کر اگلی والی بات کو پورا کر رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہے جسے جیک نے بنایا. اسی طرح the car that was stolen last month was found in a river. اس میں اگر آپ غور کریں گے تو سوچیں اس کے اندر کون سی چیز ہے جو ملا رہی ہے ایک چیز کو دوسری سے. یا the girl who saved the little boy was appreciated by everyone، اس میں کون سی چیز ملا رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. یہ ریلیٹ کرتا ہے. عربی میں اس میں موصول کہتے ہیں. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملنا، وصال جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ اگلی اور پچھلی بات کو ملانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اس میں موصول ہوتے ہیں. لفظ اس میں موصول یاد ہو جائے تو اچھا ہے. یہ بھی معرفہ کی قسم ہوتی ہے. تو اس میں وچ بھی، یہ ڈیڈ بھی، دا کار ڈیڈ واز اسٹولن، یعنی اسی طرح دا گرل ہو، یہ سب ریلیٹو پروناؤن ہے. اردو میں سے جو جون سا جس کا سے کہتے ہیں. عربی میں بھی اس کے لیے ویسے تو ماں اور من کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ماں اور من جو ہے ان کو کہتے ہیں حرف. اسم جو ہے وہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں الذی، وہ ایک مرد، اللتی وہ ایک مؤنث. الذی بہت کامن ہے، اللتی بھی بہت جگہ آتا ہے. تو الذی اور اللتی یاد رکھنا ضروری ہے. الذی کی جو پلورل ہے وہ بہت آسان ہے، الذین، وہ سب جو. اللتی کی جو پلورل ہے یہ تھوڑی سی مشکل ہے. یعنی ایک تو آسان والی جمع اس کی اللاتی، اور ایک تھوڑی سی مشکل والی ہے اللائی. اس میں یہ تے کی جگہ یہ ہو جاتی ہے. یہ بھی مطلب فلو کا ہی سسٹم ہے. یہ بھی استعمال ہوئی ہے اور یہ بھی استعمال ہوئی ہے قرآن شریف میں. تو چلیں یہ یاد کر لیں، الذی، الذین، اللتی، اللاتی اور اللائی. یہ یاد کرنے سے آپ کو ریلیٹو پروناؤن بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس میں معرفہ ہے. تو جہاں بھی قرآن شریف میں آئے اس کو آپ نے پہچاننا ہے. اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اب پریکٹس کے اندر آپ نے جو آیت آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اس میں واحد، جمع، تثنیہ وہ بھی دیکھ کے بتائیں. اگر پروناؤن آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ بھی بتائیں، اور اس میں اشارہ یا اس میں موصول آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں تو وہ بھی بتائیں. ذالکا وہ مذکر، ٹھیک. الکتاب مذکر واحد، ہاں. ہاں، الکتاب لیکن یہ کیا ہے ذالکا؟ وہ اس میں مذکر معرفہ ہے ہے یا نکرہ ہے؟ مرد کے لیے. کیا اس معرف ہے، معرف ہے ہاں، کیوں اس میں معرفہ ہے یہ؟ مارکا، کیونکہ کیونکہ ہے خاص کتاب کے بارے میں وتھ بات کانٹیکسٹ ہے نا، ہے. وتھ کانٹیکسٹ ہے نا، پیچھے نہیں سے آ نہیں، رہا ہے یہ نا. اس لیے اس میں معرفہ ہے کیونکہ یہ اس میں اشارہ اس میں اشارہ. اشارہ وتھ ہے. کانٹیکسٹ بات ہوتی ہے نا. نہیں نہیں، اس میں کانٹیکٹ تو ٹھیک اشارہ ہے. یہ اس میں یا اشارہ ہے اس نا، میں ذالکا اشارہ. اشارہ بعید ہے. ذالکا تو اس لیے یہ معرفہ ہے. اس لیے یہ معرفہ ہے. جی. ہوں. جزاک اللہ. اچھا، کوئی پروناؤن الکتاب استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بھی الکتاب وہ الکتاب معرفہ ہے الف لام کی مذکر ہے، وجہ سے مذکر ہے. بالکل صحیح. اور کوئی پروناؤن یوز ہوا ہے اس میں؟ سر پروناؤن کوئی نہیں یوز ہوا. ہوں. اچھا جی، پروناؤن سب کا خیال ہے کہ کوئی نہیں استعمال ہوا؟ فی ہی فی ہی میں پروناؤن کیا ہے؟ نہیں سر، کوئی پروناؤن نہیں ہے. اچھا. اور
फीही में फी प्रोनाउन है एक्सप्लेन कर दे सर। हु, उसमें, तो हु जो है ये इस्तेमाल हुआ है ना, प्रोनाउन है ये। अच्छा, ही जो हु। है एक्चुअली हु था ना, हम्म, तो वो फ्लो में फिर फी ही बनता है, फी हु पढ़ना मुश्किल होता है, तो ये एक प्रोनाउन यूज है। अच्छा, मुत्तकीन जो है ये क्या है? सर ये इस्मुल फाइल जमा मतलब इसम है हाँ, जमा। नहीं अभी इसके कॉन्टेक्स्ट में जमा आपने बताना है जो, हाँ इस्मुल जमा है, जमा सालम है या या जमा मुकस्सर है? जमा सालिम है। जमा सालिम जमा है। सालिम है, ठीक हो गया। इसमें बताएं जी कोई अ, इसमें इशारा या इसमें मौसूल इस्तेमाल हुआ, पहले तो ये बताएं। जानी का जाने का, हम्म, जाने का क्या का मतलब होता है? वो दो वो दो मुज़क्कर, ठीक हो गया। और कोई और प्रोनाउन यूज हुआ है इसमें, ज़मीर का फिर का, ऑन रब्बी ठीक का। हो ये गया। तो फिरौन ज़मीर नहीं है ना, फिरौन तो प्रॉपर नाउन है, इसम है ये मारफा इसम है। है, मारिफा है, बिल्कुल। और बुरहानानी 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 जमा है, मुसन्ना मुसन्ना है। मुसन्ना में आएगा दो। बट पहले प्रोनाउन बताएं, का के अलावा कोई प्रोनाउन है? ई माला ई ही में मलाई मलाही अच्छा, मलाई ही में ही जो है ये प्रोनाउन है। अच्छा, बुरहानानी जो है ये मुसन्ना है या तस्निया है। जी और फिरौन मुसन्ना जो है ये कौन सा या वाला तस्नीया। इसम है मारिफा में? इसम मारफा वाला है। मारफा है, इसम इस, है ना, मारफा है। इसमें मारिफा है और उसकी कौन सी टाइप है? वैसे ना भी आती है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आती है तो बेहतर है, यानी उसको नाम ना भी आता हो तो ये अलम ये इसम है ना सर, इसम इसमें जो होगा वो अलम है। मारफा ही होगा ना। नहीं नहीं, हर इसम अच्छा मारिफा नहीं अच्छा, होता, इसमें अलम है, किसी खास फिर चीज किसी का भी नाम हो, या, हाँ जी, खास का किसी नाम खास है। शख्स किसी का का नाम नाम जो हो। है वो, जी बिल्कुल वो इसमें सर अलम। अगर आम किसी इसके का रजुल इसका होता ना, नाम आदमी हो, होता सिर्फ, तो वो फिर नकिरा होता। ये अगर नाम है मतलब फारूक है तो मारफा होगा ना। वो मारिफा, बिल्कुल सही, या मारिफा होगा। अच्छा जी, हम्म, इसमें बताएं कोई इसमें इशारा या मौसूल या जमीर इस्तेमाल हुआ है? हा ज़मीर यूज हुई है अजाऊ हाँ, हा में भी और बाबू हा में भी। और अब वाबू हाँ में भी। अच्छा, इसमें कोई जो नाउन यूज हुए हैं वो कोई वाहिद जमा या तस्निया में क्या है? अब बाबू जमा है कौन सी वाली जमा है? बाबुन की जमा मुकस्सर जमा लोकल प्लूरल। मुकस्सर, क्योंकि ये टूट फूट कर आई है, बाप से बाबान या बाबीन या बाबीन या बाबून नहीं है, अब वाब है। और क्योंकि ये मुन्नस है तो इसलिए, यानी इसके साथ, क्योंकि जमा मुकस्सर है तो इसके साथ मुन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है, इसलिए फुतिहत आया है मुन्नस का सीगा। जी अच्छा जी, इसमें बताएं जी कोई, इसमें मारिफा में यानी इसमें इशारा या मौसूल या, सवाल जाली क्या का पूछ इसमें रहे थे। इशारा है, या जी ठीक हो गया। और कोई इशारा या मौसूल या जमीर है? कुम जमीर है कुम जमीर है। हिया अच्छा, जमीर है। बाकी कौन बाकी सा लोगों भी जरा, बाकी लोग भी हिस्सा लें सारे। हिया जमीर है, हिया और कुम में क्या फर्क है? हिया कौन सी जमीर है और कुम कौन सी जमीर है? सेकंड पर्सन हु कुम जो है सर मैं बताऊं जी बताएं। सर कुम जो है वो हाजिर की जमीर है जमा हाजिर की। वो तो ठीक हो गया। और- ये जी और यास्मीन हिया साहब जो बता रही है हैं कि, वाहिद बट वो कह रही हैं हिया जो है वाहिद वो मन डिटैच्ड प्रोनाउन है, जी टाइप में जो डिफरेंस है ना, तो जी हिया जो है ये जमीर मुनफसिल है मुनफसिल है, और कुम जो है ये जमीर मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। ठीक है जी। और इसमें कोई ओके वाहिद जमा या तस्निया में क्या इस्तेमाल हुआ है? वाहिद को छोड़ दें, मुज़क्कर ये मुन्नस बता दें, और जमा या तस्निया अगर है तो वो बता दो। हिजारतुन हिजारतुन मोनस वाहिद मोनस। हिजारतुन मुन्नस है। हिजर की जमा हिजारतुन। कुलूब कलब की जमा कुलूब कुलूब कल्ब की जमा है, और ये कौन सी वाली जमा है? मुकस्सर मुकस्सर है। तो इसके साथ फिर क्या इस्तेमाल होता है, सीगा मोनस मुअन्नस वाहिद का सीगा मोनस। इस्तेमाल होता है। तो ये फिर कसत जो है, जराबत उस एक मुअन्नस ने मारा,
कसद वो एक मुअन्नस सख्त हुआ या हुई बेसिकली, तो कसद कुलूबुकुम सख्त हो गए तुम्हारे दिल। अच्छा जी, इसमें कोई है ज़मीर मौसूल या इशारा? इन्नहु 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 ज़ालिका ये ज़मीर है, ज़ालिका और ज़ालिका इशारा, इसमें ज़ालिका क्या इशारा है? इशारा, इसमें इशारा है, इसमें ठीक इशारा हो गया। और इसमें कुछ है? अम्महु मवाज़ीनहु हावियतुन उम्मुहु उम्मुहु हावियतुन। मवादीन, हावी ठीक हो गया। हाविया में कौन सी ज़मीर है? सर हाविया मोनस है, ज़मीर तो कोई नहीं। अच्छा हाँ, मुअन्नस है, ठीक है। हाविया मुअन्नस है। ये कौन सी वाली मुअन्नस है हाविया? समाई मोनस। समाई तो नहीं, हो भी सकती है वैसे, क्योंकि जन्म के नामों से नाम है, लेकिन इसमें गोलते आ रही है तो इस वजह से भी मुअन्नस है। और जी मवादीन जो है ये क्या है? मवाजीन मवादीन जो है ये मीज़ान की जमा है, दान की जमा ब्रोकन। ब्रोकन। और इस वजह जमा से इसके साथ जो सीगा इस्तेमाल हुआ वो हुआ। जो है ये क्या है? मुज़क्कर है मुन्नस है? मोनस कौन सी वाली मुन्नस? उम्मुहु जो रियल मोनस है। रियल मुन्नस है, हकीकी है, जो जोड़ों की वजह से मुन्नस में आती है, ठीक हो गया। ज़ालिका इसमें अच्छा इशारा। ज़ालिका हो गया इसमें इशारा, ठीक है। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर है अल्लज़ी बट कौन सा इसम है? वाहिद मुज़क्कर है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल है, ठीक हो गया जी। हम्म, और मुज़क्कर है। रिलेटिव प्रोनाउन में और दोनों जो मुज़क्कर हैं ये है। वाहिद मुज़क्कर के हैं, ज़ालिका भी और अल्लज़ी भी। हम्म। अच्छा, इसमें कोई है इसमें ज़मीर या मौसूल या इशारा? मन मन, मन को नहीं वैसे इसमें मौसूल में लेते, मन हरफ है तो वो तो ठीक है, बट इसके अलावा ही रब्बी ही रब्बी ही, रब्बी उसका रब, ठीक हो गया। और जन्नतान जो है ये क्या है? जन्नत जन्नतानी जन्नतानी तस्निया मोनस जमा मोनस मुसन्ना। मुन्नत मुसन्ना है, दो जन्नतें, दो बाग। अच्छा जी, ये नार जो है ये क्या है जी? मुज़क्कर है मुन्नस है? मोनस समाई। मोनस मुन्नस से समाई है, क्योंकि जहन्नम के जो नाम है वो सब मुन्नस है। और नार वैसे भी नॉर्मल आग भी मुन्नस से समाई है। मोनस अच्छा, मूक़दा जो है ये मुन्नस है या मुज़क्कर है? मोनस है। अच्छा, ये कौन सी वाली मुन्नस है? गोलते की वजह से, गोलते गोलता की वाली वजह मुन्नस, से। ठीक है जी। ये अफ़ईदा जो है ये क्या है? जवाब दे रही मुंह में पढ़ रहा हूँ। अल्लती वो मोनस अल्लती रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, फेमिनिन मुन्नस है, ठीक या हो गया। और इसके अलावा क्या है? ये अफ़ीदा क्या है? अफ़ईदती सर ये फुआदुन से बना है ना शायद। फ़ुआद से बने जी, ये अफीदा फ़ुआद की टूटी फूटी जमा है फुआद। अफ़ीदा। जी अच्छा, इसमें कोई किसकी टूटी इस्तेमाल? फूटी जमा है? किसकी जमा है? फ़ुआद, फ़ुआद, फवाद। अच्छा ठीक है, फ़ुआद दिल। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई अल्लज़ीना है? वो सब अल्लादीन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और हम हुम हूँ मैं और मुनफिल हिम है सलाती सलाते हिम सलाते हैं। सलातुल इन दोनों में क्या या फर्क है? वो ये हम पहले वाला ये वही मुकम्मल वो है, सब मुज़क्कर वो है। मुत्तसिल है, मुनफिल। ठीक मुत्तसिल है, है। पहले वाला डिटैच है मुनफसिल है, दूसरे वाला अटैच है मुत्तसिल है, ठीक है जी। जो इसमें हाफिजून कोई है, जी, जो युहाफिजून हाफिजून तो वो फेल है ना, अच्छा बता रहे फेल अभी हमने नहीं पढ़ा, यानी इस ग्रामर में। अच्छा जी, मुसल्लीन क्या है? प्लूरल है। जमा है। जमा है, कौन सी जमा है?
ریئل یا جمع کی دو قسمیں ہیں نا، جمع سالم ہے یا جمع سالم؟ سالم. مسلین سالم؟ سالم ہے، ایک مسلون ہوگا اور ایک مسلین ہوگا. اچھا، اللہ اور کوئی زینہ اس میں وہ سب، اللہ دینا وہ سب جو، یا ہم وہ سب ہم اشارہ مذکر، ضمیر ہو گیا، اور یا یہ وہ تو ہے جیسے صلاتہم میں ہم آیا وہ بھی ہم ہو گیا. صلاتہم، یا اور ساہون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی جمع سالم ہے، جمع ساہین کی جمع سالم ہے، جمع سالم ہے. یا تل کا وہ مونس، تل کا وہ مونس، ٹھیک ہے. اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ، امہ امتن، مذکر، امتن امتن مذکر. ٹھیک ہے جی، سب اگری کرتے ہیں اس سے. مونس امت مونس، مونس ہے. اچھا مونس ہے، تو وہ کس وجہ سے مونس ہے؟ یہ ریئل مونس ہے، جوڑوں کی میرے تو وجہ خیال میں سے گولتے کی وجہ سے، بولتے کی وجہ سے. متن اچھا گولتے کی وجہ سے مونس ہے. اوکے. اچھا، اور کوئی اس میں اشارہ یا موصول یا ضمیر؟ ولکم، لکم، ٹھیک ہے. بس کسب تم میں ہو سکتا ہے. کسب تم تو فعل ہے. تو اور کوئی اس میں اشارہ یا موصول یا ضمیر نہیں ہے؟ سر ایک ہا میں ہے مونس کی. جی، لہا میں ہا جو ہے یہ مونس ہے. صاحب آپ نے وضاحت تو کر دی، لیکن آپ اس کو مجریہا پڑھ رہے ہیں، مجریہا کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ جی، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ ایسے ہی پڑھا گیا، اور obviously یہ قرآن شریف لکھا تو نہیں گیا تھا نا اوریجنلی، تو زبانی ٹرانسفر ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا، صحابہ نے ایسے ہی سنا، آگے انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا، اس لیے سب اس کو ایسے ہی پڑھا. بنیادی وجہ اس کی یہ. جب دنیا سے کوئی انسان مسلمان ہمارا بہن بھائی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کا کو اس کی مغفرت کے لیے کانٹیننس میسج جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کیا ہے، کیونکہ یہاں مختلف مکاتبہ فکر ہیں تو ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. وہ کہتا ہے جی آپ ایک دفعہ وہ پڑھیں الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں. اس طرح لوگ قبرستان میں جا کر بھی اپنے چیزوں کا عرب کے جا کے کپڑوں پہ اس طرح دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کسی کے انتقال پر بھی کرتے ہیں. تو رمضان شاید سب کی جو بیٹی ریسنٹ پاس نا اس کا انتقال ہو گیا، بیچاری کافی بیمار رہی، تو وہ ماشاء اللہ کوالیفائڈ ٹیچر بھی تھی، الہدا کی پڑھاتی بھی تھی. تو اب اس کے سلسلے میں وہ تو بالکل نہیں، یہ الہدا والے تو الاؤ نہیں کرتے کہ یہ چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے. تو اس میں ذرا روشنی ڈالیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو سر ان کے لیے ذرا ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کیجیے گا بعد میں صبر جمیل عطا فرمائے، بیٹی کے لیے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اس کی جو مصنون دعا حدیث میں آتی ہے نا، وہ دعا ہے اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا. کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کو مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما اور درگزر فرما کے معاف کر دے. واکرم نزولہا ووسع مدخلہا، اور ان کی مہمان نوازی اچھی طرح فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما. واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. اور ان کی خطاؤں کو پانی، برف اور اونوں سے دھو کر ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو مٹی سے صاف کرتا ہے. وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها. اور ان کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما. وادخلها الجنة وعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اور جنت میں داخل فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. جو کوئی اگر سنت کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ لگتی ہیں کہ کیسے
आप किसी से अफसोस करते हैं, तो अफसोस में जो ताज़ियत की जाती है उसमें ये चीज़ें कहना कि ये एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लें, ये तो बिल्कुल बाद में बनाई गई चीज़ें हैं, इनकी तो कोई हकीकत नहीं है। बाज़ औक़ात हम लोग जाके कहते हैं कि जी दुआ कर लें, और वो सारे हाथ उठाते हैं, फिर दुआ करते हैं, फिर तो एक बंदा और आता है, फिर वो कहता है दुआ कर लें। तो वो भी कोई, मतलब वो उसमें मसला कम है, लेकिन वो भी कोई इतना कोई मसनून तरीका नहीं है। मसनून तरीके अहादीस से पता लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाते थे तो लोगों के लिए दुआ फरमाते थे। आपने हुक्म दिया है कि अपने मरने वालों के हक में अच्छी बात करो, क्योंकि जो भी तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तो फिर आप मैयत के लिए भी दुआ करते थे, उसके पसमानदगान के लिए भी दुआ करते थे, और बाकी लोगों के लिए भी दुआ करते थे। जो हमारी एक जनरल भी मसनून दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, कि अल्लाह ताला हमारे गायब, हाजिर, मर्द, औरत, छोटे बड़े सब के लिए जो है वो मग़फ़िरत फरमा। और जो उसमें सही तरीके हैं, जिसको अफ़सोस करना कहते हैं, या जिसके लिए एक तरह से दुनिया के कामों से हट जाना है, वो 3 दिन की इजाज़त है। नॉर्मल केस में अगर कोई खातून बेवा हो जाती है तो फिर उसको 4 महीने और 10 दिन की है। तो इसके अलावा कोई फ़ौत हो गया है तो उसके यहाँ खाना भेजना, ये भी सुन्नत में शामिल है। बाकी रोना-पीटना नहीं चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि मैयत के यहाँ लोग खाना भेजें, बजाय इसके कि मैयत के यहाँ जो लोग आ रहे हैं, वो आकर उस वक़्त सारे बैठ के इकट्ठे हों और वो सेब खा रहे हैं और किन्नू खा रहे हैं। बहरहाल अब ये मौका ऐसा होता है कि उस मौका पर अगर कोई कुछ हरकत कर रहा हो ना, तो उसको आप उस मौके पर मना नहीं कर सकते। नॉर्मल हालात के अंदर इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, बिदअतें नहीं करनी चाहिए। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उसको इख्तियार करना चाहिए। वो तरीका ये है कि जब कोई जाए, उनके हक में दुआ करे, मैयत के हक में भी, घर वालों के हक में भी, और मैयत के मुतालिक अच्छी-अच्छी बातें करे। उसके बाद ये फातिहा का तो ख़ैर लफ़्ज़ लोग आम तौर पे कहते हैं फातिहा पढ़ लो। फातिहा तो इससे कोई वो ताल्लुक है ही नहीं है, कहीं से साबित नहीं है। वहाँ जाके कोशिश करें खाना मत खाएँ, और मैयत जहाँ पे हो उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने गम में अगर हैं तो बस ठीक है, लोगों को ये ना कहें कि आओ जी खाना खाओ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जो हमारे इस तरह के रिवाज होते हैं उससे एक फ़ायदा भी होता है, इसलिए इसको नेगेट भी नहीं कर सकते 100%। और वो फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा गम में होते हैं, तो जब कोई लोग बहुत सारे आ जाते हैं और फिर वो बेशक इधर-उधर की बातें कर रहे होते हैं, और हमें बाद में महसूस हो जाता है कि यार ये इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, और किस किस्म के लोग हैं वो गम में। बट उससे भी थोड़ा ध्यान बँट जाता है, और जब कोई चला जाए तो जो सॉल्यूशन होता है वो यही होता है कि इंसान एक तो अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो लगाए, दूसरा अपना ध्यान कहीं और बटाए। क्योंकि बहरहाल दुनिया के काम चलने हैं, अल्लाह ताला ने ये इजाज़त नहीं दी कि एक आदमी फ़ौत हुआ है तो बाकी भी उसके साथ फ़ौत हो जाएँ। उन्हें आगे अपने आप को कंपोज़ करके बाकी घर वालों के लिए चीज़ों को मैनेज करके फिर चलना होता है। ये असबाब की दुनिया है, असबाब को इख्तियार भी करना पड़ता है। उस लिहाज से कोई आता है और कोई आपसे इधर-उधर की बातें भी शुरू कर देता है, तो उसको भी मैंने उस ख़ास तौर से मौका के ऊपर तो किसी चीज़ को भी बुरा नहीं मनाना चाहिए, मगर ये एहतियात करनी चाहिए कि जो बिदअतें हैं, वो ना की जाएँ। इसमें एक आसान जो तरीका है ना, ये किताब है इकबाल कीलानी की। उन्होंने ना इन सारे मामलात पर, नमाज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, इसी तरह उन्होंने जनाज़े के मसाइल जो है ना, उस पर ये किताब लिखी है। उन्होंने जो सही हदीस है ना, वो इकट्ठी कर दी। तो वो जनाज़े के मसाइल डाउनलोड कर लें या कहीं से खरीद लें, तो इससे भी चीज़ों में रहनुमाई मिल जाएगी। अल्लाह ताला ब्रिगेडियर साहब को सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी बेटी को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनको तौफीक दे। और जो सबसे अच्छा काम लोग कर सकते हैं अपने जाने वालों के लिए, वो ये है कि नेक अमाल करें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला जन्नत में औलाद को माँ बाप से मिला देगा, माँ बाप को औलाद से मिला देगा। अगर दोनों जन्नती होंगे, दोनों एक दर्जे में ही पहुंच जाएंगे। तो जब गम हो किसी जाने वाले का, उस गम का बेहतरीन इलाज ये है कि नेक से नेक अमाल करें और अल्लाह से दुआ करें कि वहां जाके फिर मिला दे। जब वो दोबारा उनसे मिला देगा आपका रब, तो फिर वो सब गम जो है वो याद भी नहीं देंगे। अल्लाह ताला हमें
قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان صاحب کی صاحبزادی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔